अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पाक 522 के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। बच्चों, ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैंडआउट्स हैं मैं इनको नहीं पढ़ाती, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं बहुत मर्ज हुए पड़े हैं। तो आप लोगों ने मेरे हैंडआउट्स मांग लेने हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उसे ज्वाइन करना है, मुझे टैग करना है और विदाउट हेसिटेशन हैंडआउट्स मांग लेने हैं। और ये जो 2 ही लिखा होगा ना, यही वाले हैंडआउट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। सो वीडियो एनालिटिक्स मैंने आज इसलिए खोले हुए हैं कि मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि वीडियो तो सब माशाल्लाह देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा लड़कियाँ देख रही हैं तो मतलब लड़कियाँ पढ़ने वाली होती हैं, आज साबित हो गया है। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं एक कहानी के थ्रू आप लोगों को लेक्चर जल्दी से पढ़ा देती हूँ, मसला भी नहीं होता हमें। तो आज की कहानी का टाइटल है इकबाल का सपना, मतलब इकबाल ने ख्वाब देखा था अलग वतन की कहानी। आज मैं बहुत मज़े से आप लोग को बताने वाली हूँ। हमने बचपन से ये सुना है कि पाकिस्तान जब बना तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी ताबीर की थी, ऐसे ही सुना है ना हमने। तो आज वाकई हम पढ़ने लगे हैं कि वाकई द स्टोरी ऑफ सेपरेट होमलैंड, तो ये एक इकबाल ने ख्वाब देखा था जिसके थ्रू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ताबीर किया पाकिस्तान को, ठीक है। मतलब कि ख्वाब की तामीर होता है या ताबीर पता नहीं, लेकिन कुछ किया। तो अब जल्दी से हम बढ़ लेते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो आपको पता है मैं लेक्चर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मसला ना हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, यहाँ पर भी आपके हैंडआउट्स में भी प्रीवियस लेक्चर के अबाउट डिस्कशन है। तो सारी चीज़ें सेम होती हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे हैंडआउट्स की, एक भी लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि 1906 से 1929 तक मुस्लिम्स ने अपनी अलग पहचान बनाई, उन्होंने सेपरेट इलेक्शन लिए, अपनी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए, मुस्लिम लीग बनाई, कांग्रेस से लखनऊ पैक्ट किया, दोनों ने मिलकर काम करने का वादा किया। फिर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट बनाई जिसमें मुस्लिम्स की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई, तो यहाँ पे मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। इसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात पेश किए। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो कि 1930 की तरफ जाती है। अब आप लोग देखें 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो हम लोग आज़ाद होने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई डिड इकबाल नीड टू डिलीवर द एड्रेस, कि इकबाल को एड्रेस देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1920 के आखिर में, अब 1920 के आखिर में ब्रिटिश इंडिया में नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। उन रिफॉर्म्स में मेजॉरिटी रूल्स, जो ज़्यादा लोग होंगे वही जीतेंगे, को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया। तो मुस्लिम्स को डर था कि हिंदू मेजॉरिटी उन्हें इग्नोर कर देगी। पहले जो सेफगार्ड थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे थे, वो फेल हो गए। एंड नेहरू रिपोर्ट 1928 ने मुस्लिम्स को और ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया, बिकॉज यू नो डैट कि नेहरू रिपोर्ट ने हमें धोखा दे दिया था। तो इस वक्त इलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में काम नहीं करेगी। उन्होंने ये एड्रेस देने का फैसला किया ताकि मुस्लिम्स को एक प्रैक्टिकल सलूशन मिल सके, राइट। तो अच्छे से इस डेट्स को याद कर लेना। नेक्स्ट हम बढ़ने लगे हैं पार्ट नंबर 3। इन लेक्चर्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि मसला ही ना हो आप लोगों को। तो अब हम बढ़ने लगे हैं कि इकबाल का पॉलिटिकल करियर। तो इकबाल पहले एक पोइट और फिलोसोफर थे, फिर 1926 में वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है, कब इकबाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। 1926 में बने थे। वहाँ उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी रूल कितना अनफेयर हो सकता है। एंड 1928 में नेहरू रिपोर्ट फेल होने के बाद वो मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा करीब आए। 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट चुना गया उनको, ठीक है, किनको, इलामा मोहम्मद इकबाल को। एंड उनका एड्रेस इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए इसे इलाहाबाद एड्रेस कहते हैं। तो याद होना चाहिए कि जो इनका एड्रेस है उसको क्या कहते हैं, इलाहाबाद एड्रेस कहते हैं, बिकॉज इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद एड्रेस के नाम से इनका एड्रेस जो है वो मशहूर हो गया था। इनके एड्रेस में ऐसा क्या था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 4 बढ़ते हैं। तो ये है कि पहले जो इलामा मोहम्मद इकबाल हैं हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के हामी थे भी या नहीं थे, तो हम उसी के अबाउट पढ़ने लगे हैं। तो शुरू में इकबाल भी सर सैयद की तरह यूनिटी के हामी थे।
انہوں نے 1904 میں ایک پوئم لکھی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ, مجھے تو بہت اچھے سے یاد ہے, ترانہ ہند, جس میں انہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا. تو اس پوئم میں انہوں نے ہندوستان کو ایک گارڈن اور لوگوں کو بلبل کہا تھا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا, نہیں یاد تو آج سن لیں کہ مسلمانوں کو بلبل کہا گیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ ہندوؤں کو, انڈیا والوں کو ایک گارڈن کہا گیا تھا. کیوں کہا گیا تھا آگے پڑھتے ہیں. تو اس وقت وہ صرف ایموشنل اور کلچر یونٹی کی بات کر رہے تھے, لیکن بعد میں ان کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی تھی. تو ان کی سوچ کیسے بدلی تھی تو وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں. تو یورپ جانے کے بعد علامہ محمد اقبال کی سوچ بالکل بدل گئی تھی. تو 1905 میں ایم سی کیوز ہے, 1905 میں کیا ہوا تھا. تو 1905 میں اقبال یورپ پڑھنے چلے گئے تھے, انگلینڈ اینڈ جرمنی. سو وہاں انہوں نے ویسٹرن سوسائٹی کے قریب سے دیکھا تھا, ویسٹرن سوسائٹی کو. تو انہوں نے ویسٹرن چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ صرف دنیا کی چیزیں جو ہے نا وہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتی, مطلب میرے دل میں وہ چیز نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو بھولنا جو ہے نا مجھے بالکل نہیں پسند آ رہا. انہیں بھی ایسا نہیں پسند آیا, کیونکہ ہندوؤں کا سب سے پہلا مشن ہی یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف دنیا کی چیزیں, اللہ کو بھولنا علامہ محمد اقبال کو بالکل پسند نہیں آیا. تو انہیں محسوس ہوا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو انہیں سمجھ آیا کہ جو ہندو اور مسلمز ہیں نا وہ دو الگ قومیں ہیں, بیکاز ہندوؤں کا الگ کلچر ہے, مسلمز کا الگ کلچر ہے, الگ طریقہ ہے, الگ سوچ ہے. تو یہاں پہ علامہ محمد اقبال کی جو سوچ ہے وہ بالکل بدل گئی. ٹھیک ہے, ورنہ علامہ محمد اقبال زیادہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں. بڑے مزے کی ٹاپکس ہیں کہ الہ آباد ایڈریس 1930 میں علامہ محمد اقبال نے جو بھی اناؤنسمنٹ دی وہ کیا تھا. تو دسمبر 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا. یاد رکھنا ہے کہ ایک لائن بہت انپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتی ہوں تاکہ اچھے سے پڑھا جائے آپ لوگوں سے. تو مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا. تو اقبال نے اپنا پریزیڈینشیل ایڈریس دیا. انہوں نے کہا مسلمس کو اپنا الگ وطن چاہیے ہی چاہیے. تو یہ پہلی بار تھا کہ کسی لیڈر نے اتنی صاف کہا تھا کہ الگ وطن کی ڈیمانڈ رکھی تھی. یہ پہلی بات تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اقبال کو پاکستان کو خواب دیکھنے والا ڈریمر آف پاکستان کہا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اقبال کو کیوں ڈریمر آف پاکستان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک الہ آباد ایڈریس کی اصل بات جو تھی وہ کیا تھی. تو اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ مسلمس کو اپنی الگ پولیٹیکل آئیڈینٹی چاہیے تھی. ٹھیک ہے بچوں, اور انہوں نے سیلف آرگنائز خود اپنا حکومت انہیں چاہیے تھی. انہیں الگ زمین چاہیے تھی جہاں وہ اپنے حساب سے رہ سکیں. یہی ایڈریس پاکستان کا آئیڈیا کی فاؤنڈیشن بن گیا تھا. ٹھیک ہے, سو اب ہم پڑھنے لگے انالیسس آف دا ایڈریس. واٹ ڈیڈ اقبال سے. تو ہی ریجیکٹڈ انڈین نیشنلزم. ٹھیک ہے, تو اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. تو انڈین نیشن کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے اباؤٹ ہم پڑھنے لگے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ انڈیا ایک نیشن نہیں ہے, یہ کانٹیننٹل گروپ کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں الگ الگ ریس ہے, لینگویج ہے, ریلیجن ہے والے لوگ رہتے ہیں. تو آبویسلی ایک بات یہ ٹھیک ہے, تو ہندو خود بھی ایک ہوموجینیس گروپ نہیں ہے, تو اس لیے ایک ہی نیشن سب کو ماننا غلط ہے. تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ علامہ محمد اقبال نے انڈین کی جو نیشنلزم ہے تو اس کو انکار کیا, ریجیکٹ کیا, بیکاز انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے نا وہ ایک نیشن ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہاں پہ جو لینگویج ہے, ریس ہے, وہ سب لوگ بہت الگ اینڈ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھنے لگے ہیں مسلم آئیڈینٹی اینڈ مسلم نیشن ہوڈ. سو اقبال نے کہا اسلام صرف مذہب نہیں ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن, اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آگے ہم پڑھیں گے کہ اسلام نے مسلمس کو ایک ویل ڈیفائنڈ پیپل یعنی کہ ایک الگ قوم بنایا ہے. اسلام ایک چرچ نہیں, ایک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام ایک چرچ نہیں ہے, ایک اسٹیٹ ہے. شارٹ کوشچن آ سکتا ہے آپ لوگوں کا. تو انہوں نے کہا اسلام نے مسلمس کو بچایا ہے, مسلمس نے اسلام کو نہیں بچایا. ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات ہے کہ اٹ از ناٹ مسلمس ہو سیو اسلام, اٹ از اسلام دیٹ سیو مسلم. کہ اسلام نے مسلمس کو نہیں بچایا, اسلام نے مسلمس کو بچایا, مسلم نے اسلام کو نہیں بچایا. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو کیسے انہوں نے بڑھایا. تو علامہ محمد اقبال نے کہا کہ ہندو اور مسلمز دو قومیں ہیں. ٹھیک ہے, قومیں, یہ میں قومیں کا لفظ مطلب نیشنز کا لفظ یوز کر رہی ہوں, تو یاد رکھیے گا ان کا ریلیجن, کلچر, ہسٹری, سوشل سسٹم بالکل الگ ہے, سب کچھ الگ ہے, اس لیے انہیں الگ پولیٹیکل ارینجمنٹس چاہیے.
تو پھر یہ ہوا کہ پولیٹیکل سیف گارڈز اینڈ آٹونومی، یعنی کہ اسلام پہلے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ جیسے سیپریٹ الیکشنز کی بات کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں لگا کہ یہ کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا مسلم مائجورٹی ایریاز کو الگ پولیٹیکل یونٹ بھی ملنا چاہیے. مطلب کیا ہم صرف الگ الیکشن کی ڈیمانڈ رکھیں گے؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل یونٹ بھی ملنی چاہیے بالکل الگ. تو اب ہم پڑھنے لگے ہیں فارمیشن آف اے نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ، یعنی کہ پنجاب. علامہ محمد اقبال نے کلیئر کہا، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا ڈر ڈر کے کہا، ڈر ڈر کے نہیں کہا، انہوں نے کلیئر کہا کہ پنجاب NWFP یعنی کہ اب خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنا دی جائے گی. آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یار یہی تو پاکستان ہے. تو اب دیکھیے گا آگے کہ پاکستان کا نام کیسے قرار دیا گیا. تو سیلف گورنمنٹ ود ان برٹش امپائر یا ود آؤٹ، یہ مسلمس کی فائنل ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پہلی بار تھا کہ کسی لیڈر نے بالکل حب وطن کے ساتھ یہ بولا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، ورنہ باقی سب جو ہے وہ ہچکچاتے تھے. لیکن علامہ محمد اقبال نے اوبیسلی خواب دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے. خواب اس طرح دیکھا کہ وہ رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھ لیا. تو اسی طرح خواب دیکھتے ہیں نا. تو علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا، تو اب خواب کو پروان تو چڑھانا تھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساری کوششیں کی. تو پارٹ 9 میں ہم پڑھیں گے ریئیکشنز کہ کس کس نے کیا کیا کہا. تو کانگریس نے اپوز کیا ان کے قریب، مطلب انہوں نے لکھا، ان کے جو نیوز پیپرز ہیں اخباروں میں یہ لکھا گیا کہ اقبال ہندو مسلم ٹینشن کے لیے رسپانسبل ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپریشیٹ انہیں کر دیا گیا، اینڈ کچھ مسلمز جو ہے وہ اخباروں میں سپورٹ کیا، مطلب کچھ مسلمز کو نا اخباروں میں سپورٹ کیا گیا، اینڈ برٹش گورنمنٹ نیوٹرل رہی، نہ سپورٹ کیا اور نہ جو ہے اپوز کیا، ٹھیک ہے. مطلب کہ علامہ محمد اقبال کا اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ کوئی بول ہی نہیں سکا، کسی نے بھی ہمارے پاکستان یا الگ وطن کے خلاف کچھ بولا ہی نہیں. ایون کہ برٹش گورنمنٹ بھی نیوٹرل رہی، نہ ہی وہ سپورٹ انہوں نے کیا اور نہ ہی اپوز کیا. اینڈ پارٹ 10 میں ہم پڑھیں گے اقبال کے لیٹرز، جو جناح کے نام اقبال نے لکھے تھے. تو یہ تو آپ لوگوں کو ٹاپک پتہ ہی ہوگا. تو 1936 اور 1937 میں اقبال نے جناح کو ایک خط لکھا تھا، اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ صرف الگ مسلمز فیڈریشن ہی پیسفل انڈیا کا راستہ ہے اور مسلمز کو ڈومینیشن سے بچا سکتا ہے. تو انہوں نے جناح سے کہا کہ وہ واپس آئیں اور مسلمز کی لیڈرشپس لیں. تو اقبال نے کہا مسلم مائجورٹی ایریاز کو ری ڈسٹریبیوٹیڈ کر کے الگ اسٹیٹ بنائی جائے. یہ سیف گارڈ سے الگ اسٹیٹ تک ہی شفٹ تھے. سیف گارڈ یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے، مطلب جو بہت زیادہ قابل لوگ تھے ان کے لیے سیف گارڈ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو علامہ محمد اقبال نے یہی کہا اس خط میں کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک الگ نیشن ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بننا ہے. تو پارٹ 11 میں یہ کہا گیا کہ ہاؤ ڈیڈ اقبال ڈریم بیکم ریئلٹی. تو یہاں پہ اب بات آ جاتی ہے کہ اقبال نے راستہ دکھایا، لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ضرورت تھی. تو اسی لیے علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لیٹرز لکھے. اقبال نے جناح کو انگلینڈ سے واپس بلایا، ٹھیک ہے. جناح نے مسلم لیگ کو ایلٹ پارٹی سے میس موومنٹ میں بدل دیا. 1940 میں لاہور ریزولیشن پاکستان ریزولیشن آیا جو اقبال کو کی آئیڈیا پر بیس تھا. دیکھیں میں پہنچ گئی نا 1947 پر. تو یاد رکھیے گا 1940 میں لاہور ریزولیشن آیا، یہ آپ کو پتا ہوگا. اینڈ فائنلی الحمدللہ 1947 میں پاکستان بن گیا. In 1947 پاکستان واز کریٹڈ. بہت امیزنگ سٹوری تھی علامہ محمد اقبال کی کہ انہوں نے ڈریم دیکھا، پھر انہوں نے ریئلٹی بنا دی. بس ریئلٹی کے لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ضرورت پڑی اور انہوں نے مل کر پاکستان بنا دیا. تو پاکستان میں اب سندھ، بلوچستان، KPK اینڈ پنجاب آتا ہے، ٹھیک ہے. پارٹ 12 میں یہاں پہ میں نے کنکلوژن لکھی ہے، اور نیچے اوبویسلی جیسے میں مورل آف دا اسٹوری بتاتی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو، تو بڑے مزے کا کنکلوژن ہے اس کی، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. تو کہانی کا جو آخری پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اقبال کا 1930 کا الہ آباد ایڈریس مسلمس کے لیے ایک کلیئر ڈائریکشن تھا. انہوں نے اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف بتایا تھا. انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو مضبوط کیا. انہوں نے مسلم مائجورٹی پروونسز کو ملا کر الگ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا. اینڈ انہوں نے جناح کو پریکٹیکل لیڈرشپ کے لیے تیار کیا. ان کی سوچ نے مسلمز کو کنفیوژن سے نکال کر ایک کلیئر ٹارگٹ دیا
اور پھر ہم نے فائنلی پاکستان کو پا لیا. تو کہانی کا مورل یہ ہے کہ اقبال نے اپنی زبان سے نہیں اپنی سوچ سے پاکستان کا خواب دیکھا. انہوں نے مسلمز کو سمجھایا کہ تم الگ قوم ہو, تمہیں الگ زمین چاہیے, اور پھر جناح نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا. سو بہت اچھا یہ ٹاپک تھا آج کا. مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھانے میں, آپ لوگ کو بھی سننے میں اوبیسلی مزہ آیا ہوگا. اور اس میں جتنی بھی ڈیٹس ہیں, یہ لیکچر ہم نے 9th-10th میں پڑھے ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی. 2 نیشن تھیوری کے اباؤٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو یہاں پہ میری ایک مسٹیک ہوئی تھی, وہ یہ ہوئی تھی کہ اینڈ میں پتہ نہیں شاید مجھے کال آ گئی تھی, تو دیٹس وائی یہ مسٹیک ہو گئی. سو کوئی بات نہیں, باقی سارا کلیئر ہے آپ لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے, اچھے لگ رہے ہوں گے میرے لیکچرز آپ لوگوں کو. تو یہاں پہ پلے لسٹ میں باقی 5 لیکچرز بھی اپلوڈیڈ ہیں, آپ لوگوں نے جلدی سے یہ لیکچرز بھی لے لینے ہیں. آپ لوگ گارنٹی سے میں کہہ سکتی ہوں بہت اچھے نمبر لیں گے. سو پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ بچوں.